अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 की स्टडी के साथ हाज़िर हैं, जिसका टॉपिक जो है वो है कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। इसकी लैंग्वेज पहले देख लेते हैं। 17(1) आर्टिकल है, द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। आर्टिकल 17 के सब सेक्शन 2 में प्रोवाइड किया गया है, unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other special law, a in matters pertaining to financial or future obligation, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be led accordingly. And b in all other matters, the court may accept the testimony of 1 man or 1 woman or such other evidence as circumstances of the case may warrant। इसकी क्विकली हम सिर्फ तशरीह देख लेते हैं, सादा सी बात है वैसे तो। आर्टिकल 17(1) में उन्होंने कहा है कि किसी भी केस में कितने गवाह चाहिए होंगे उस केस को साबित करने के लिए, उसके लिए रहनुमाई जो है वो कुरान, होली कुरान से और सुन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली जाएगी। अब सेक्शन 17 सब आर्टिकल 2 में एनफोर्समेंट ऑफ हदूद, जहां हद की चार्ज हो या कोई स्पेशल लॉ हो जिसमें प्रोवाइड किया गया हो कि उस लॉ में दिए गए हकूक या जराइम के लिए किस तरह की एविडेंस चाहिए होगी, फिर वो उस लॉ के स्पेशल लॉ के मुताबिक डील करेंगे या हदूद ऑर्डिनेंस में जो बताया गया है वो उसके मुताबिक डील करेंगे। इसका सब क्लास ए जो है उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के मुतल्लिक दस्तावेज़ात या केसेस होंगे और वो तहरीर भी किए जाएं, तो वो 2 गवाहान की तस्दीक के बगैर वो दस्तावेज जो है वो तैयार नहीं की जाएगी। और जो 2 गवाहान हैं वो 2 मर्द गवाहान होंगे या 1 मर्द और 2 औरतें होंगी, ताकि औरतों में से अगर एक कोई भूल जाए, या अभी हम इसमें मुतलका कलाम पाक की आया मुबारका का तर्जमा पढ़ेंगे, ये सिर्फ भूलना नहीं है, इसमें भटकने का लफ्ज़ भी है कि वो भूल जाए या दानिस्ता वो शहादत ऐसी ना दे जो कि हकीकत है, तो दूसरी उसको रिमाइंड करवा सके। और इसी तरह कोर्ट में भी इसी तरह शहादत दी जाएगी, यानी कि 1 मर्द और 2 औरतें, या प्रेफरेंस के तौर पे 2 मर्द पहले। दूसरे जो मामलात हैं ये 17(2) क्लास बी में उन्होंने कहा है कि जो बाकी के इनके अलावा जिनका पहले जिक्र हो गया केसेस, इनके अलावा जो दूसरे मामलात होंगे उनके मामले में कोर्ट हालात के मुताबिक 1 मर्द 1 औरत या किसी दीगर वाक़याती शहादत की बिना पर भी केस का फैसला कर सकती है। अब डियर व्यूअर्स, आर्टिकल 17 की लैंग्वेज की तशरीह डिस्कस करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि किसी केस या मुख्तलिफ केसेस को साबित करने के लिए जो विटनेसेस की तादाद इस्लाम ने मुकर्रर की है, वो कोई पहली दफ़ा इस्लाम ने नई चीज़ मुतारफ़ नहीं कराई थी। ये कबल अज़ इस्लाम भी रोमन लॉ में, जिसका अरसा जो जब ये मरवज था, या जो रोमन लॉ का एम्पायर का था दौर, वो 449 बिफोर क्राइस्ट या 449 कबल मसीह से शुरू होता है। उसमें भी और कॉमन लॉ में भी शहादत का असर बहुत हद तक गवाहान की तादाद के ऊपर मुनसर रहा है, जिसमें शहादत या गवाहान गिने जाते थे, ना कि उनकी बात की को वज़न दिया जाता था। जिस तरह के वो आप कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एविडेंस दरकार होती है, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस नहीं, लेकिन उसमें टेस्टिमनी वाज काउंटेड नॉट वेड। इसी तरह
اس کے بعد میں آنے والے اینگلو سیکسنز کے دور میں اور نارمنز کے ادوار میں بھی شہادت کا سب سے بڑا اصول گواہان کی تعداد رہی ہے، اور کیس کی اہمیت کے لحاظ سے وہ دیکھتے تھے کہ کیس یہ بڑا اہم ہے، اس میں کتنے زیادہ گواہان ہیں، تو جس پارٹی کے پاس جس فریق کے گواہان زیادہ ہوتے تھے ان کے حق میں فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اور اب بھی انگلینڈ میں اگرچہ عام رول یہی ہے جو کہ آرٹیکل 17 کے سب آرٹیکل 2 کی کلاس بی میں دیا گیا ہے، یعنی کہ مذکورہ معاملات کے علاوہ دیگر معاملات میں عدالت ایک مرد یا ایک عورت یا دیگر واقعات سے جو شہادت میسر ہو اس پر انصار کر سکتی ہے، لیکن انگلینڈ میں بھی اس کی ایکسیپشن ابھی بھی ٹل ڈیٹ موجود ہیں، اور اسٹیچوٹ کے ذریعے قرار دیا گیا ہے کہ کسی فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے واحد یعنی کہ سنگل گواہ جو ہے وہ ناکافی ہوگا۔ اس کی مثالیں ان کا سیکشن 2 اور 4 ہیں ٹریزنس ایکٹ 1695، پھر پرجری ایکٹ 1911 کا سیکشن 13 ہے، اور الیکشن میں جو امپرسونیشن کی ایلیگیشن والے معاملات ہوں اس میں کافی سارے ان کے الیکشن لاز میں پروویژنز ہیں جس میں وہ ایک گواہ کی شہادت کو کافی نہیں مانتے اور زیادہ گواہان کی موجودگی ہو تب ہی قانونی طور پر اس میں سزا ہو سکتی ہے، اور یہ ان کے قانون اسٹیچوٹ میں پرووائڈ کیا گیا ہے۔ ڈیئر ویورز، اب آرٹیکل 17 قانون شہادت آرڈر کو دیکھتے ہیں۔ آرٹیکل 17 قانون شہادت آرڈر کی بنیاد یا بیسز قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 پر رکھی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لینا بڑا ضروری ہے، اور یہ ترجمہ بہت واضح اور کلیئر الفاظ میں ساری صورتحال کو واضح کر رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم ادھار کا لین دین کرو، یعنی فیوچر اور فائنینشیل لائبلٹی جس کو لکھا گیا ہے، کسی معین مدت کے لیے، تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا جو تمہارے درمیان میں سے ہے انصاف کے ساتھ لکھے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ تحریر وہ شخص لکھوائے جو قرض لیتا ہے، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور ذرا بھی کمی بیشی نہ کرے۔ اگر وہ شخص جو قرض لے رہا ہے کم عقل، ضعیف یا تحریر لکھوانے کے قابل نہ ہو تو اس کا ولی یعنی گارڈین انصاف کے ساتھ تحریر لکھوائے، اور مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، تاکہ اگر ایک بھول بھٹک جائے ان میں سے تو دوسری یاد دہانی کروا دے، اور گواہان کو جس وقت بھی بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ انکار نہ کریں، اور دستاویز لکھنے میں سستی یعنی کہ ہچکچاہٹ نہ کرو۔ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، تعین میعاد کے ساتھ تمہارا ایسا کرنا کرین انصاف اور اللہ کے نزدیک شہادت کے لیے بہت درست طریقہ ہے۔ اس طریقے سے تم شک میں نہ پڑو گے۔ اگلی بات بھی انتہائی قابل غور ہے۔ ہاں، اگر لین دین دست بدست ہو، جس طرح تم آپس میں لیتے دیتے ہو، یعنی کوئی مستقبل کی لائبلٹی نہ ہو اور چیزیں اور اسی وقت دے کر ان کی قیمت وصول کر لی جائے، سو نہیں ہے تم پر گناہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم فوری طور پر لین دین کر دیتے اور لکھتے نہیں تو تم پر گواہ نہیں ہے، یعنی ادھار یا فیوچر لائبلٹی والا معاملہ اگر تحریر نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فرما دیا ہے کہ اگر فوری لین دین والے معاملے کو نہ لکھو تو گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیوچر لائبلٹی والا معاملہ اگر نہیں لکھا جاتا تو پھر گناہ ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ لین دین کی تحریر کرنا کتنا ضروری ہے۔ دوسرا اس میں پھر آگے فرمایا ہے اسی آیہ مبارکہ میں، نہ ستایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک یہ سخت گناہ کی بات ہوگی تمہارے لیے۔ گواہ پر اثر انداز ہونا جو ہے وہ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اب ڈیئر ویورز، ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 17 کے مطابق کیسز اور دستاویزات کو پروف کے حوالے سے اس کی 4 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ حدود کیسز، ایسے کیسز جو کسی اسپیشل لا میں بتا دیے گئے ہیں کہ ان کے پروف کا کیا طریقہ ہوگا۔ تیسرا جو ہے وہ ڈاکومنٹس
جن کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے یا وہ فائنینشیل یا فیوچر آبلیگیشنز متعین ہوتی ہیں، آپس میں دو پارٹیز کرتی ہیں، اور پروف ان ادر کیسز۔ اس میں پہلی کیٹیگری میں حدود کے کیسز آتے ہیں۔ اس میں ہمارے ملک میں اسٹیچوٹس بھی بن چکے ہیں جو کہ ان اکارڈنس ود دی انجنکشنز آف ہولی قرآن اینڈ سنہ بنے ہیں، اور 4 حدود آرڈیننسز نافذ ہیں۔ اس میں سرقہ یا سرقہ بالجبر، جس کو چوری یا ڈاکہ عام الفاظ میں کہیں، اس کے تحت صرف اس وقت حد کی سزا ہو سکتی ہے یا ملزم اقبال جرم کرے یا متاثرہ شخص کے علاوہ کم از کم 2 عاقل بالغ مسلمان مرد گواہ اس جرم کی شہادت دیں، یعنی کہ عورت کی شہادت اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح زنا یا زنا بالجبر کے کیس میں بھی ملزم اقبال جرم کرے عدالت کے سامنے یا متاثرہ شخص کے علاوہ 4 عاقل بالغ مسلمان مرد گواہ گواہی دیں تو سزا ہو سکے گی۔ قذف میں بھی ایسی صورتحال کہ یا اقبال جرم کرے کورٹ کے سامنے یا قذف کا ارتکاب خود کورٹ کے سامنے ہوا ہو، اور تیسری شکل یہ کہ متاثرہ شخص کے علاوہ 2 عاقل بالغ مرد مسلمان گواہ شہادت دیں تو پھر سزا ہو سکے گی۔ نشہ یا شراب نوشی کے جرم میں بھی یا وہ شخص اقبال جرم کرے مجاز عدالت کے سامنے یا 2 مسلمان عاقل بالغ مرد گواہان جو ہیں وہ شہادت دیں تو پھر اس میں شراب نوشی کی سزا حد کے مطابق ہو سکے گی۔ ان 4 حدود آرڈیننس کی شکل میں جو شہادت ہے اس میں جو کامن بات وہ یہ ہے کہ جو گواہ ہوں گے وہ عاقل بالغ مرد اور مسلمان ہوں گے، یعنی کہ حد کی پنشمنٹ انفلکٹ کرنے کے لیے عورت کی گواہی یا غیر مسلم کی گواہی جو ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکے گی۔ دوسری کیٹیگری میں ہے اسپیشل لا کے کیسز۔ یہ ایسے اسپیشل لاز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اسپیشل لا بنایا جائے اور اس میں بتایا جائے کہ کسی فیکٹ کو پروو کرنے کے لیے اتنی تعداد میں اور اس طرح کی اہلیت والے گواہان چاہیے ہوں گے تو وہ اس کو مد نظر رکھا جائے گا اور اس کے مطابق پروو کیا جائے گا۔ تیسری کیٹیگری ہے جو پھر تفصیل طلب ہے، اور وہی ہے کہ دستاویزات کے ذریعے جن میں اقرار نامے، مختار نامے، ایگریمنٹ ٹو سیل، رینٹ ڈیڈز، پارٹنرشپ ڈیڈ، جو ساری مروج ہم دیکھتے ہیں، ایسی تمام دستاویز کی جن میں تکمیل معاہدہ فیوچر میں ہونی ہوتی ہے، وہ آرٹیکل قانون شہادت میں اس کی 2 شرائط رکھی گئی ہیں۔ اگر دستاویز لکھی جائے تو 2 مرد گواہ ہوں، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ ایک دوسری کو ریمائنڈ کروا سکے، اور شہادت بھی اسی طرح پیش کی جائے گی، یعنی کہ دستاویز بھی لکھی جائے گی اسی طرح ہی، اور شہادت کے لیے بھی ایسے ہی گواہان پیش کرنے ہوں گے۔ آرٹیکل 17 کے مطابق تمام دستاویزات ثابت کرنے کے لیے 2 مرد گواہان جو بطور گواہ دستاویز پر دستخط یا نشان انگوٹھا بھی ثبت کریں گے اور اسی طرح شہادت بھی دیں گے۔ اس ضمن میں اس پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے، اس کو رادر انفورس کرتے ہوئے بے شمار اب فیصلے آ چکے ہیں قانون شہادت آرڈر پروملگیٹ ہونے کے بعد، جس میں 2 گواہان مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی ایویڈنس کو ضروری قرار دیا گیا اور ان کی غیر موجودگی میں پھر وہ اس کو پروف نہیں سمجھا گیا۔ شیخ محمد منیر ورسز فیضاں بی بی، PLD 2021 سپریم کورٹ 538، اور خدا داد ورسز سید غضنفر علی شاہ 2022 SCMR 933، یہ لیٹسٹ ججمنٹس ہیں جن میں یہ پروین افلا جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے کہ پہلی بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ 1 مرد گواہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے انالوجی لی جائے کہ 2 مرد گواہان میں سے اگر 1 نہ ہو تو اس کی جگہ 2 عورتیں آ سکتی ہیں، تو اگر دوسرا بھی مرد نہ ہو تو 2 مزید عورتیں آ جائیں تو پھر یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، کم از کم 1 مرد ضروری ہے، یا 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 مرد عورتیں ہوں۔ چاروں عورتیں کسی مرد کی غیر موجودگی میں کسی ایسی فیوچر فائنینشیل لائبلٹی کو
اس کی دستاویز کو نہیں ثابت کر سکتی، نہ کورٹ میں ایسی کسی معاہدے کو ثابت کر سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک مرد اور اس کے ساتھ 2 عورتیں گواہ ہوں تو ان 2 عورتوں کی شہادت قلم بند کیسے ہوگی؟ کیا دونوں اکٹھی شہادت دینے کے لیے کٹہرے میں کھڑی ہو کر دونوں شہادت قلم بند کروائیں گی، یا الگ الگ شہادت دیں گی؟ اور یاد پھر کیسے کروایا جائے گا؟ اس سلسلے میں فقہاء نے جو طریقہ کار بیان کیا ہے یا بتایا ہے یا وضع کیا ہے وہ یہ ہے کہ شہادت کے وقت دونوں خواتین موجود ہوں گی، ایک شہادت دے گی اور دوسری اس کو غور سے سنے گی، اور اگر کسی جگہ محسوس کرے کہ کوئی واقعہ یا فیکٹ شہادت دینے والی عورت نے بیان نہیں کیا، وہ بھولنے کی وجہ سے ہے یا دانستہ ہے یا وہ بھٹک کے دانستہ چھپا رہی ہے، تو وہ پھر جو غور سے سن رہی ہے اس کی شہادت کورٹ میں موجود ہے کہ وہ اس کو یاد کرائے گی۔ اب ایک صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک عورت شہادت دے رہی ہے، دوسری اس کو بھولنے کی وجہ سے یا بھٹکنے کی وجہ سے ریمائنڈ کرواتی ہے، لیکن شہادت دینے والی اسے اتفاق نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہی ہو، میں تو بالکل صحیح بات کہہ رہی ہوں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی جو آپ کہہ رہی ہو۔ تو ایسی شکل میں فقہاء نے کہا ہے کہ دونوں کی پھر جو موقف ہے وہ یہ لکھ لیا جائے گا، اور پھر دونوں کا تزکیہ تو شہود ہوگا، ان کے کریکٹر کی، ان کی ٹروتھ فلنس کی، یعنی کہ سچا ہونے کی پرکھ کی جائے گی، اور پھر ان تمام صورتحال کو مد نظر آ کے ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ دوسری جو کہ میجارٹی میں ہے وہ رائے فقہاء کی، وہ یہ ہے کہ دونوں عورتوں کی شہادت قلم بند کی جائے گی اور دونوں کا تجزیہ کر کے تزکیۃ الشہود کے تحت پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ لیکن یہ منارٹی میں اس لیے ہے، کم لوگ اس کی تائید اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے وہ جو خصوصیت سے کلام پاک میں ذکر ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو ریمائنڈ کرا دے، وہ جو پروویژن ہے قرآنک اور جو لا میں بھی انکارپوریٹ کر دی گئی ہے، یہ اس سے ٹکرا جاتا ہے، پھر وہ یاد کروانے والی بات باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے جو پہلا طریقہ کار میں نے بتایا اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے۔ اب چوتھی کیٹیگری ہے کہ پروف ان ادر کیسز۔ پروف ان ادر کیسز کے بارے میں واضح ہے آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کلاس بی میں کہ ایسے مقدمات میں عدالت مقدمہ کے حالات جیسے بھی اجازت دیں، ایک مرد ایک عورت یا حالات کے مطابق دستیاب کسی بھی دیگر شہادت پر جو ہے وہ انحصار کر سکتی ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ اسی معاملے کے ریلیٹڈ، یعنی کہ گواہان کے ریلیٹڈ، چونکہ آرٹیکل 79 بھی موجود ہے قانون شہادت آرڈر میں، تو اس میں جو مذکور ہے کسی تھوڑی سی اس کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کریں گے، لیکن مینلی جب آرٹیکل 9 پڑھیں گے تو اس کی مکمل وضاحت کے ساتھ انٹرپریٹیشن کریں گے۔ اس میں بتایا گیا ہے آرٹیکل 79 میں کہ اگر دستاویزات کی ریکوائرمنٹ ہو کہ وہ ٹیسٹڈ ہوں گی تو وہ 2 سے کم گواہان کی تصدیق اس کے اوپر یا شہادت نہیں ہوگی، عدالت میں ثابت کرنے کے لیے بھی 2 ہی گواہان پیش کرنے ہوں گے۔ لیکن آرٹیکل 79 میں اس کی ایکسیپشن دی گئی ہے کہ اگر دستاویزات کے اوپر 2 گواہان ہوں اور عدالت میں اس کو ثابت کرنا ہو تو پھر 2 گواہان پیش کرنے کی عدالت میں ذمہ داری یا نیسیسٹی یا لازمی اسی شکل میں ہوگا کہ جب وہ 2 گواہان زندہ ہوں، عدالت کے پروسیس کے تابع ہوں، یعنی کہ عدالت ان کو سمن بھیج کے بلا سکتی ہو، اور وہ کیپیبل بھی ہوں شہادت دینے کے، یعنی کہ دستاویز پر گواہ بننے کے بعد کسی وجہ سے وہ انکیپیسیٹیٹ یا نااہل نہ ہو گئے ہوں شہادت دینے کے، تو پھر ان کو پیش کرنا لازمی ہوگا۔ آرٹیکل 79 میں آگے خاموشی ہے کہ اگر وہ انکیپیبل نہ ہوں، زندہ ہوں اور عدالت کے پروسیس کے تابع ہوں تو پھر ان کو پیش کرنا ضروری ہوگا اور لازمی ہوگا۔ آگے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ زندہ نہ ہوں یا عدالت کے پروسیس کے تابع نہ ہوں یا انکیپیبل ہو گئے ہوں تو پھر دستاویز کو کیسے ثابت کیا جائے گا۔ تو اس صورتحال میں رول آف انٹرپریٹیشن کہ when one thing is specifically provided in law it means the others are specifically excluded
اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے آف پاکستان نے آنریبل ہائی کورٹس نے یہ فیصلے کیے ہیں کہ اگر کوئی گواہ دستاویزات پر موجود ہے، دو موجود ہیں، ایک عورت اور ایک مرد اور دو عورتیں، یا دونوں مردوں کی شکل میں اٹیسٹیشن دستاویز پر موجود ہے، لیکن جب مقدمہ کورٹ میں آتا ہے تو ان میں سے یا کوئی فوت ہو چکا ہے یا بیرون ملک جا چکا ہے یا شہادت دینے کا اہل نہیں رہا، تو ان کو دیگر طریقوں کے ساتھ ثابت کرنے کی کورٹ اجازت دیتی ہے۔ ایک اور شکل میں دو گواہان کے ذریعے ایسی دستاویز یا فیوچر یا فائنینشیل لائبلٹی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب دستاویز جو ہے وہ رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت رجسٹرڈ ہو اور جس شخص کی ذمہ داری متعین کر رہی ہے وہ دستاویز، یعنی کہ جس شخص نے وہ دستاویز لکھ کر دی ہے، وہ شخص اسپیسیفکلی اس کو ڈینائی نہ کرے، اس کی ایگزیکیوشن کو ڈینائی نہ کرے، وہ یہ نہ کہے کہ جی میں نے یہ کی نہیں ہے، میں نے یہ دستاویز تیار کروائی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہے تو پھر دو گواہان کی پابندی ضروری ہوگی پیش کرنا کورٹ میں۔ اگر وہ اسپیسیفک ڈینائی نہ کرے اور رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت وہ ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہو تو پھر دو گواہان کو پیش کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کو پروو کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ اور اس میں بھی ذرا غور کریں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہ اسپیسیفکلی انکار نہیں کرتا اس دستاویز کا، تو جس طرح ہم نے حدود آرڈیننس میں دیکھا کہ پروف کی دو ہی وجوہات ہیں، یا جس کی ذمہ داری بنتی ہے جو وہ تسلیم کر لے، اقبال کر لے، تو یا قانون کے مطابق گواہان پیش کر دی جائیں۔ تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے آرٹیکل 17 کمپیٹنس اینڈ نمبر آف وٹنس کے بارے میں اسٹڈی کیا۔ اگلے لیکچر میں بعد میں آنے والی پروویژنز آف قانون شہادت آرڈر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔